अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। दादा जान आउट। अलाइबा ने खुशी के मारे चीखना चलाना शुरू कर दिया था। क्या जाना कि उसे याद आया उसने दादा जान के साथ वादा किया था कि वो दादा जान का आउट करार नहीं देगी। नॉट आउट, नॉट आउट। जल्दी उसे अपना वादा याद आ गया। बाकी जितने भी कजन्स थे वो हंगामा करने लगे थे। ये क्या बदतमीजी है, ये तो चीटिंग है। मैच तुम लोगों ने पहले से ही फिक्स किया हुआ था। बाल जाके विकेटों पर लगी हैं। बचने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। दाऊद ने लाइबा को आंखें दिखाते हुए कहा तो वो कंधे उचकाते हुए बोली, मैं एम्पायर हूँ, आखिरी फैसला मेरा ही होगा। और ये 9 बॉल थी। दादा जान को फ्री हिट मिली है। छुट्टी का दिन था। सब कजन्स लॉन में जमा थे और क्रिकेट का खेल रहे थे। दादा जान भी उनका पूरा पूरा साथ दे रहे थे। उनकी तकरीबन 80 साल उम्र थी, लेकिन इस उम्र में भी अच्छे खासे सेहतमंद और चाकू चौबंद थे। रोज़ सुबह वॉक पर भी जाते थे। अलाइबा हर काम में उनका पूरा पूरा साथ देती थी। हवेली में वो दादा जान की चहीती और लाडले थे। दादा उस पर कोई भी बात नहीं आने देते थे। अभी भी पहले ही उन्होंने अलाइबा के साथ फिक्सिंग कर ली थी कि अगर मैं आउट हो गया तो साफ इनकार कर देना। अलाइबा की बात मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहा था और फिर बुलाकर अलाइबा ने आउट कहा तो दादा जान गुस्से से बैट ज़मीन पर फेंक दिया। ये तो चीटिंग है। आखिर किस तरह की पोती हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे आउट नहीं करोगे। जज्बात में आकर उन्होंने सच बोल दिया था और अब सारे कजन्स उनके मत्थे हो गए थे। वो लोग एक दूसरे के साथ उलझ रहे थे कि अंदर से चची जान की आवाज़ आई, जल्दी से आ जाओ, खाना तैयार हो गया है। चची जान सिर्फ एक ही बार आवाज़ देती थी, दूसरी बार में वो हाथ में बैलन देकर बाहर आते थे। चौधरियों के घर का एक असूल था, खाना सब लोग इकट्ठे बैठकर ही खाते थे। सब आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की तरफ चल दिए थे, जबकि अराइबा अभी तक लान में ही खड़ी थी और दादा जान की मिन्नतें कर रही थी, क्योंकि इस बार उसे दादा की ख़ास शफ़क़त की ज़रूरत थी। कुछ ही दिनों में उसका रिज़ल्ट आने वाला था। अपने रिज़ल्ट के बारे में सोचकर ही उसको होल उठ रहे थे, क्योंकि जिस कदर खूबसूरत तरीके से उसने प्रिपरेशन की थी, वो आंखें बंद करके और रिज़ल्ट आने से पहले ही जान चुके थे कि वो बुरी तरह से फ़ेल होने वाली है। उसे याद था कि उर्दू के पेपर में उसने अपने पास से शेर बना बना कर लिखे थे और वो सारे शहर मिर्ज़ा गालिब के नाम पर थोप दिए थे। अगर मिर्ज़ा साहब ज़िंदा होते और अपने नाम के साथ इस कदर खौफनाक शेरों को मंसूब पाते तो मोहतरम चुल्लू भर पानी में डुबकी देकर अपनी जान ले लेते। दादा जान, आपने मुझसे वादा किया था कि आप इस क्रेन से मुझे बचा लेंगे। खबरदार, जो तुमने मेरे इस कदर हैंडसम और ख़ूबसूरत पोते को क्रेन कहा। लड़कियां मरती हैं उस पर। दादा जान, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं एक बार उनके साथ उनके ऑफिस में गई थी। कसम उठाकर कहती हूँ कि कोई भी ऐसी लड़की नहीं थी जिसने उसकी बुराई ना की हो। हद से ज़्यादा बदतमीज़ इंसान है वो। घर तो घर, बाहर के लोगों को भी परेशान करके रखा हुआ है उसने। चुल्लू चलो, अब ठीक है, उसकी ज़्यादा बुराइयां करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बाद में इस बारे में सोचूंगा। अभी तो तुमने मेरे साथ जो धोखा किया, मैं वो कबूल नहीं कर पा रहा हूँ। दादा जान ने खफगी से जवाब दिया तो उसने फ़ौरन ही उन्हें गले से लगा लिया और फिर दनदनाती हुई अंदर चली गई। मोहतरमा को ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही कामों का शौक़ था। एक काम सोना और दूसरा काम नावल्स पढ़ना। फजूल तरह की किताबें पढ़कर उसने अपना दिमाग ख़राब किया हुआ था। मोहतरमा के स्टैंडर्ड्स इतने हाई हो गए थे कि वो किसी को खातिर में ही नहीं लाती थी, और अगर कोई उसके साथ ज़रा सा भी फ्री होने की कोशिश करता, चाहे उसका कज़न ही क्यों ना हो, तो वो उसको मुंह तोड़ जवाब देकर चुप करवा देती थी। शाम का वक्त था। मामूल की तरह लाउंज में बैठी अपना पसंदीदा शो देख रही थी। बाकी सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। हर किसी का ही एक गोल था
اور وہ اسی کو ہی اچیو کرنے کے چکروں میں لگا ہوا تھا، جبکہ محترمہ کو صرف اور صرف اپنا ٹائم پاس کرنا ہوتا تھا۔ اچانک ہی سالار چودھری ٹی وی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ہٹو سامنے سے، ایک لمحے کے لیے تو جھنجھلاتے ہوئے کہا، لیکن جب غور سے دیکھا تو سامنے ہی اس کا سب سے بڑا حریف کھڑا تھا۔ ارے استاد جی، آپ؟ وہ بکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے آپ وہاں پر کیوں کھڑے ہیں؟ یہاں پر آ کر بیٹھے۔ اس نے جلدی سے صوفے پر جگہ بنائی تھی، لیکن وہاں پر لیس بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے انہیں اٹھانے کی بجائے زمین پر پھینک دیا تھا۔ سالار چودھری نے بے ساختہ اس کے ذہن پر افسوس کیا تھا۔ اس کا ذہن ایک چھوٹے بچے کے ذہن جتنا ہی تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، تو میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ابھی تو ہماری بات نہیں ہو سکتی ہے، ابھی تو مجھے پھپھو جان کے گھر جانا ہے، ان کے گھر ہماری دعوت ہے۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ داؤد اعلان کرتا ہوا لانچ کے اندر داخل ہوا۔ پھپھو نے کہا ہے کہ سب لوگ میرے گھر میں آ سکتے ہیں سوائے تمہارے۔ اس نے اپنی پانی کی پسٹل سے محترمہ کی طرف اشارہ کیا تو وہ حیرت سے آنکھیں پھیلا کر اس کو گھورنے لگی۔ شرمندگی سے الگ اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ ابھی استاد جی کو وہ اپنی پھپھو کے گھر جانے کے بارے میں ہی بتا رہی تھی کہ داؤد نے اس کے اس بہانے پر پانی پھیر دیا تھا۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ پھپھو جان نہیں چاہتی تھیں کہ دوبارہ سے ان کے گھر میں فساد مچے، کیونکہ پچھلی بار جو تم نے حرکت کی تھی وہ ابھی تک نہیں بھولی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے مجھے اپنے گھر میں آنے سے روک سکتی ہیں؟ اگر میں نہیں جاؤں گی تو کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ تبھی اس کی نظر اپنی اماں جان پر پڑی، جو تیار ہو کر باہر نکل رہی تھی۔ وہ تو صدمے میں ہی چلی گئی تھی۔ داؤد نے چچے کی طرف مسکراہٹ اچھالی تو وہ بھی جواب میں مسکرانے لگی۔ اماں، یہ فضول بول رہا ہے، پھپھو جان نے تمہیں آنے سے منع نہیں کیا، ہم نے خود ہی تمہیں لے کر نہیں جاؤں گی، کیونکہ اس بار میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتی ہوں۔ انہوں نے ایسے اصل بات بتائی تھی، لیکن جو اصل بات تھی وہ پچھلی بات سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی۔ میں گھر میں کیا کروں گی؟ اس نے ایک نظر سالار چودھری پر ڈالی، جو بازو لپیٹے اس کے نزدیک ہی کھڑا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، پڑھائی کرو گی، مگر میرے تو پیپرز ختم ہو گئے ہیں۔ میں تمہاری یونیورسٹی کے اینٹی ٹیسٹ کی بات کر رہی ہوں۔ یہ سن کر اس نے خوف سے تھوک نکلا تھا۔ اس کے دل میں آیا کہ وہ اپنی اماں کو کہہ دے کہ وہ پاس ہوگی تو اینٹی ٹیسٹ کی تیاری کرے گی۔ نہ جتنے خراب اس کے حالات ہیں، اسے تو ایک سبجیکٹ میں پاس ہونا بھی مشکل نظر آ رہا تھا۔ کہاں یونیورسٹی کا اینٹری ٹیسٹ؟ ساری یونیورسٹیز میں ایڈمیشن اوپن ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے اینٹری ٹیسٹ کے لیے اناؤنسمنٹ بھی کر دی ہے۔ ابھی میں اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو رہا ہوں، تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میرے کمرے میں آ جانا۔ خبردار جو کسی بھی قسم کی چالاکی کرنے کی کوشش کی یا بہانہ بنایا، مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ دھمکی دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ امی جان، کاش آپ لوگ اسے بچپن میں تھوڑا سا پیار دیتے تھے تو یہ آج اتنا سڑیا لکڑو نہ ہوتا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ بچپن میں کسی نے اس کو منہ ہی نہیں لگایا۔ فضول باتیں بند کرو اور جو وہ کہہ رہا ہے وہی کرو۔ اماں، آپ مجھے اس انسان کے ساتھ اکیلا گھر پر چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ الائبہ، اس بار انہوں نے اونچی آواز میں اس کا نام پکارا۔ جا رہی ہوں، وہ منہ بناتی ہوئی کندھے جھکاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کمرے میں پھیلایا ہوا اپنا وائٹ کلر کا سوٹ دیکھ کر پھر سے اس کا دل درد کرنے لگا تھا۔ اس نے بیڈ کے نیچے سے ایک ڈبہ نکالا جس میں رنگ برنگی غبارے موجود تھے۔ آج بھی اس کا ارادہ دعوت میں جا کر لوگوں کو پریشان کرنے کا تھا، لیکن اماں جان نے اس کے ارادے پر پانی پھیر دیا۔ مائیں بھی نہ اپنی بیٹیوں کو کتنا زیادہ جانتی ہیں۔ وہ سوچتے سوچتے وہیں پر ہی لیٹ گئی تھی اور پھر کچھ ہی لمحوں میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ سر میں پہلے ہی درد ہو رہا تھا۔ پڑھائی کے بارے میں سن کر ہی اس کے سر پر ایک بوجھ سا گر گیا تھا۔ دوسری طرف جب سالار چودھری فریش ہو کر باہر نکلا تو
اس کا دھیان سب سے پہلے محترمہ کی طرف ہی گیا تھا۔ وہ آدھے گھنٹے میں ہی فری ہو گیا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور محترمہ کا نمبر ڈائل کیا جو کہ بیڈ پر ہی وائبریٹ ہو رہا تھا۔ اگلے لمحے اس نے ہاتھ مار کر موبائل زمین پر پھینک دیا اور خود دوسری طرف کروٹ کر کے لیٹ گئی۔ نمبر اچانک سے بند ہو گیا تھا۔ سالار چودھری کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ لڑکی آخر خود کو سمجھتی کیا ہے؟ اس کی ہمت بھی کیسی ہوئی اپنا موبائل بند کرنے کی؟ وہ غصے سے تن فن کرتا ہوا علائبہ کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا اور محترمہ بیڈ پر آڑی ترجی لیٹی خراٹے لینے میں مصروف تھی۔ اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے بے اختیار اپنا سر جھٹکا تھا۔ وہ اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ اس نے علائبہ کو آواز دی۔ علائبہ نے ہاتھ ہوا میں لہرایا اور پھر سے کروٹ بدلی۔ وہ بیڈ کے کنارے پر آ کر ٹک گئی تھی۔ اب اگر وہ دوبارہ سے کروٹ بدلتی تو سالار چودھری کے قدموں میں آ کر گر جاتی۔ سالار چودھری کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کو کیسے اٹھائے۔ محترمہ کو نیند سے اٹھانا اون کو رکشے میں بٹھانے کے مترادف تھا، لیکن آج وہ ہر حال میں اسے پڑھانا چاہتا تھا۔ پہلے بھی کافی زیادہ ٹائم ضائع ہو گیا تھا۔ تم ڈرامے تو نہیں کر رہی ہو؟ وہ اس کے صرف تھوڑا سا جھکتے ہوئے قدر اونچی آواز میں بولا۔ ایک بار پھر سے علائبہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا اور اس بار اس کا ہاتھ ہوا میں نہیں بلکہ زور سے سالار چودھری کے چہرے پر آ کر لگا تھا۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹا۔ اس کا پاؤں میز کے ساتھ لگا اور وہ زمین پر گر گیا۔ دھڑام کی آواز سن کر وہ بھی سوتے ہوئے جاگ گئی تھی۔ ہائے میرے اللہ! آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، وہ اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی، جو کہ سالار چودھری خود حیرت اور بخلاہٹ کے مارے کبھی اس کو دیکھتا اور کبھی خود پر ایک نظر ڈالتا۔ ارے سالار چودھری بھائی، آپ زمین پر کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ صوفے پر بیٹھ جائیں۔ اس نے اپنی جمائی روکتے ہوئے بامشکل کہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے کیا کیا؟ سالار چودھری اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور غصے سے چلاتے ہوئے بولا۔ کیا میں نے کچھ کیا ہے؟ اس بار بھی اس نے لاپرواہی کا اظہار کیا تھا۔ پھر آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس نے سالار چودھری کے چہرے کو گھورا، جو کہ غصے کی وجہ سے لال انگارہ ہو گیا تھا۔ لیکن پھر اچانک ہی اس کی نگاہیں اس کی بائیں گال پر آ کر رکی تھیں، جو کہ باقی چہرے کی نسبت کچھ زیادہ ہی لال تھا۔ اس نے بے اختیار خوف سے تھوک نکلا اور پھر اپنی انگلی اٹھا کر اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ یہ آپ کے گال کو کیا ہوا ہے؟ یہ میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ ارے مجھے کیسے پتا؟ میں تو سو رہی تھی۔ جب میں سوتی ہوں تو مجھے کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں ہوتا ہے۔ اس نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ تم ایک انتہائی بدتمیز اور فضول لڑکی ہو، اور اس میں اتنا غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ ہائے میرے اللہ، کس طرح کی باتیں کرے ہیں! لالا آپ کو تھپڑ مارنے کے بارے میں کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچ رہی ہوں۔ لا حول ولا قوت! اس نے بے اختیار اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ آپ کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ یقیناً آپ کو کسی مچھر نے کاٹا ہے۔ بس اب چپ کر جاؤ اور 2 منٹ کے اندر اندر میرے کمرے میں آؤ۔ وہ اسے باتیں سناتا ہوا تن فن کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ خوشگوار انداز میں مسکراتی تھی، جو کبھی میں حقیقت میں نہیں کر پائی۔ میں نے خواب میں کر دکھایا۔ تم گریٹ ہو۔ وہ اپنے آپ کو تھپکی دے رہی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ آگے اس کے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی ہے۔ سالار چودھری صاحب نے اسے باقاعدہ 5 گھنٹے اپنے پاس بٹھا کر ٹیسٹ کی تیاری کروائی تھی، اور پھر جب اینڈ میں مجھ سے کوشچن کرنے لگا تو محترمہ کو ایک لفظ بھی نہیں آ رہا تھا۔ سالار چودھری کا دل کر رہا تھا کہ اپنا ماتھا پیٹنا شروع کر دے۔ آخر کوئی اتنا نالائق کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی سمجھایا تھا کہ مجھ پر اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے ان چیزوں میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے۔ جن چیزوں میں تمہارا انٹرسٹ ہے وہ بھی میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اور آج ہی میں
ان میں سے بھی تمہارا انٹرسٹ ختم کرتا ہوں۔ ہائے میرے اللہ! دیکھیے لالا، خدا کا واسطہ میرے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ کیجیے گا۔ میں اس حویلی میں سب سے معصوم ہوں، اور آپ نے تو سنا ہوگا کہ معصوموں کی بددعائیں زندگیاں کھا جاتی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو، اپنی چونچ بند رکھو اور جلدی سے یہ کویسچن سالو کرو۔ یہ مجھ سے نہیں ہو رہا ہے، یا میرے اللہ میں کیا کروں؟ آپ مجھے جانے دیں تاکہ میں جا کر اپنی نیند پوری کر لوں۔ وہ آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی۔ وہ اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ کیا آپ بھی میرے کمرے میں ہی سوئیں گے؟ لالا پھر سے معصومیت سے استفسار کیا گیا۔ نہیں، میرا اتنا برا وقت نہیں آیا ہے، وہ دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ میرا بھی، وہ ہولے سے بڑبڑائے۔ ویسے لالا ایک بات ہے، کبھی ایک بار مجھے لگتا ہے کہ آپ کے غصے کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ وہ سرگوشی کرنے والے انداز میں بولی تھی کہ کہیں ایسا ہوا کہ پیچھے کے لوگ سن لیں اور اس راز کے اوپر سے پردہ ہٹ جائے۔ جواب میں وہ پھر سے اس کو گھورنے لگا۔ میرے حوالے سے اپنے ذہن پر زور ڈالنے سے اچھا ہے کہ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دو، کیونکہ اگر اس بار تم سے پھر سے فیل ہوئی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تمہاری ساری ایکٹیویٹیز بند ہو جائیں گی اور تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر پہ بٹھا لوں گا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ پلیز مجھے اس گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری بنا کر دے دیجیے گا، اور اس لائبریری میں دنیا بھر کے اردو کے ناولز رکھوا دیجیے گا، انگلش کے نہیں، کیونکہ میری انگلش تھوڑی سی کمزور ہے۔ وہ آنکھیں پھیلا کر پرجوش انداز میں بولی تھی۔ اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ سالار چودھری اس کے ساتھ ہی اس کے کمرے میں آیا تھا اور ایک ایک کر کے اس کے شیلف سے ناول اٹھانے لگا تھا۔ اس نے شرفو کو بھی اپنے ساتھ ہی اس کام میں لگایا ہوا تھا۔ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہیں آپ کا ابھی سے تو لائبریری بنانے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ اچانک ہی کتاب زمین پر گری تو علائبہ نے بے اختیار ہی اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ کیا کر رہے ہو؟ اسے زمین پر تو نہ گرا، میری جان بستی ہے اس میں۔ اس کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ پہلی بار سالار چودھری نے پورا گھوم کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ یہ ایک کتاب ہے اور بے جان چیز ہے، آپ کے لیے یہ بے جان ہوگی، مگر میری جان اسی کتاب میں بستی ہے۔ پھر تو مجھے اس کو آگ لگا دینی چاہیے تاکہ اس کے ساتھ ساتھ میری تم سے بھی جان چھوٹ جائے۔ وہ ایک بہت ہی فضول ناول تھا جس کو محتمہ اپنی جان کہہ رہے تھے۔ اس کی پسند ایسے ہی تھی، وہ یا تو فضول کی پریم کہانیاں پڑھتی تھیں یا پھر جاسوسی کہانیاں۔ سالار چودھری نے اس کی ساری کتابیں اور ناولز اپنے کمرے میں شفٹ کر دیے تھے۔ اب یہ کتابیں اور ناولز تمہیں اس وقت ہی ملیں گے جب تم مجھے اچھا رزلٹ لا کر دو گے، اور اگر تم یونیورسٹی کے انٹری ٹیسٹ کو بھی پاس کرنے میں کامیاب ہوگے تو بھی میں انہیں واپس کرنے کے بارے میں کچھ سوچ سکتا ہوں۔ اسے روتا ہوا چھوڑ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ پھر بعد میں محتمہ نے جا کر گھر میں ہر کسی کے کمرے کا دروازہ بجایا، لیکن سب نے کہہ دیا تھا کہ اس میں تمہاری ہی بہتری ہے۔ سارا دن کتابوں میں گھسی رہتی ہوں، تھوڑا سا ان سے باہر نکلو تو تمہیں دنیا کے بارے میں بھی پتہ چلے۔ جو اب میں وہ ڈرامائی انداز میں بولی۔ اس دنیا نے کبھی مجھے کچھ بھی نہیں دیا ہے، اس دنیا نے ہمیشہ میرا دل ہی دکھایا ہے۔ اسی وجہ سے تو میں نے اپنی الگ سے دنیا بنا لی تھی، لیکن آپ لوگوں سے وہ بھی ہضم نہیں ہوئی۔ اس کی اماں نے جوتا اٹھایا ہی تھا کہ وہ صوفے کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ نکل باہر، میں تجھے بتاتی ہوں، اگر میں نے تجھے بیٹھے بیٹھا اس دنیا کی سیر نہ کروائی تو میرا نام بھی کشمالا نہیں، وہ چیختے ہوئے بولی۔ شور کی آواز سن کر دادا جان باہر آ گئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں میری پوتی کو ڈانٹ رہی ہو؟ دادا جان دیکھیں نا، یہ لوگ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، انہوں نے مجھ سے میری کتابیں چھین لی ہیں۔ دادا نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں پرسکون ہونے کا اشارہ کیا۔ سالار چودھری صاحب اس کو
اور باقی لوگوں کو پریشان کر کے خود چین کی نیند سو رہے تھے۔ دادا نے اپنی پوتی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ صبح سالار چودھری سے اس بارے میں بات کرے گا، اور پھر صبح انہوں نے اپنی پوتی کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ تم اچھے طریقے سے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرو۔ محترمہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، وہ کیسے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر سکتی تھی، جبکہ اسے یہ پتہ تھا کہ وہ FSC میں بری طرح سے فیل ہو جائے گی، اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا کہ محترمہ نے 2 ہفتے لگا کر تیاری کی۔ یونیورسٹی کے انٹری ٹیسٹ میں تو وہ پاس ہو گئی تھی، لیکن جب علائبہ صاحبہ کا اینول رزلٹ آیا تو علائبہ صاحبہ اتنے برے طریقے سے فیل ہوئی کہ کشمالہ بیگم کو بھی لگنے لگا تھا کہ وہ پیپر دیے بغیر ہی گھر واپس آ جاتی تھی۔ کچھ پیپرز میں تو اس کے نمبر 10 سے اوپر ہی نہیں گئے تھے۔ یہ آخر تم نے کیا کیا ہے؟ ارے لوگوں کے تکے بھی لگ جائیں تو 12-13 MCQs ٹھیک ہو جاتے ہیں، تمہارے تو پورے 5 MCQs بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ کشمالہ بیگم نے اسے صرف فزکس کے رزلٹ کے بارے میں پوچھا تو وہ منہ بناتے ہوئے کہنے لگی، مجھے یہ سبجیکٹ اچھا نہیں لگتا، اور اس کی میڈم بھی ٹھیک نہیں تھی، تو پھر تمہارے منتھلی ٹیسٹ میں اتنے زیادہ نمبر کیسے آ جاتے تھے؟ وہ اس کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے بولی، وہ تمہیں اپنی ٹیچر کو میٹھے لڈو کھلاتی تھی۔ کشمالہ بیگم نے اب کی بار اپنا جوتا اتار لیا تھا۔ ساری کہانی ان کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ ان کی بیٹی جو روز صبح ان کو جلدی اٹھا کر ان سے لڈو بناتی تھی اور کہتی تھی کہ میں اپنے دوستوں کے لیے لے کر جا رہی ہوں، حقیقت میں وہ لڈو اپنی ٹیچر کو کھلاتی تھی تاکہ وہ ٹیچر اسے نمبر دے دے۔ اب لاؤنج کا منظر ایسا تھا کہ لائبہ صاحبہ آگے آگے تھی اور کشمالہ بیگم پیچھے پیچھے تھی۔ 2-3 جوتے اس کی کمر پر آ کر لگے تھے۔ اسے اپنی کمر جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بہت واویلا مچایا ہوا تھا۔ دادا جان کسی ضروری کام کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے اور دوسرے مرد حضرات بھی نہیں تھے۔ تائی جان بھی شاپنگ کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ آج اسے کوئی بھی بچانے والا نہیں تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی لان سے باہر نکلی اور بیسمنٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے اندر سے دروازہ لاک کر لیا تھا اور اب وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اسے جانی پہچانی مردانہ آواز سنائی دی، کیا ہوا؟ ضرور پھر سے تم نے کوئی شرارت کی ہوگی۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ اس جلاد کی تھی جس کے گھر نہ آنے کی وہ دعائیں کر رہی تھی۔ وہ جلاد گھر پر ہی موجود تھا اور بیسمنٹ میں بیٹھا ہوا کچھ فائلز کو ریویو کر رہا تھا۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری امپورٹنٹ میٹنگ ہے، بس اسی کی پریپریشن کر رہا تھا۔ شکر ہے کہ تمہارے آنے سے پہلے تیاری مکمل ہو گئی ہے، ورنہ سارا پروگرام بڑھ جاتا۔ اس پر طنز ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ تو آپ ابھی کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے آفس جاؤں گا، یہاں پر تو بیٹھنے سے رہا۔ چلو ہٹو صاحب نے سے، آپ پلیز گھر کے اندر مت جائے گا۔ اس نے باقاعدہ طور پر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ تم نے کیا پھر سے کوئی نیا ڈرامہ کیا ہے؟ اگر اس بار تم نے میرے کمرے کی سیٹنگ چینج کی ہوئی تو میں تمہاری سیٹنگ اپڈیٹ کر دوں گا، سالار چودھری دھمکاتے ہوئے بولا تھا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں نے کسی بھی چیز کی سیٹنگ چینج نہیں کی ہے، بس آپ اپنے آفس میں ہی جائیے گا کیونکہ حویلی کے اندر بہت ہی ظالم لوگ ہیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے معصومیت سے بولی تھی۔ وہ بس اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اگر اس بار تم نے کوئی بھی فضول کام کیا ہوا ہو تو میں تمہیں بالکل بھی نہیں بخشوں گا۔ یہ کہہ کر وہ 20 منٹ کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا۔
کشمالہ بیگم بھی واپس حویلی کے اندر چلی گئی تھیں۔ ان کا بی پی ایک دم سے ہائی ہو گیا تھا۔ اب وہ اپنی بی پی کو نارمل کر رہی تھیں۔ اس لڑکی نے تو پورے خاندان میں میری ناک کٹوا دی ہے۔ اس لڑکی نے تو اپنے بھائی سے بھی سبق حاصل نہیں کیا، جو اپنے بل بوتے پر امریکہ پہنچا ہے اور وہاں پر بھی ہزاروں کے حساب سے ڈالرز کما رہا ہے۔ اگر اس کے باپ کو پتہ چلا میں کیا کروں گی؟ انہوں نے تو اس کی پڑھائی کی ذمہ داری مجھے سونپی ہوئی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر وہ پریشان ہو رہی تھی، کیونکہ وہ پہلی بار فیل نہیں ہوئی تھی۔ پچھلی بار بھی اس کی سپلیاں آئی تھیں۔ اس نے بہت ہی جوش سے کہا تھا کہ میں ایک نہیں بلکہ سارے پیپرز دوں گی، اور اس بار اس کی 3 کے بجائے 7 سپلیاں آ گئی تھیں۔ شکر تھا کہ اس میں آپ کے پیپرز میں پاس ہو کر اس نے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا تھا، ورنہ اگر وہ اسلام سے خارج ہو جاتی تو بہت زیادہ بدنامی تھی۔ جب تک دادا گھر واپس نہیں آئے تب تک وہ بیسمنٹ میں ہی بند رہی تھی۔ جیسے ہی اسے ملازمہ نے دادا جان کے آنے کی اطلاع دی تو وہ بھاگی ہوئی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حویلی کے اندر داخل ہوئی اور دادا جان کے کمرے میں ہی جا کر دم لیا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے دادا جان، صرف آج مجھے بچا لیں۔ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھور رہے تھے۔ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے پیپرز دیے تھے یا نہیں؟ دادا جان، میں نے سارے پیپر دیے تھے۔ بورڈ والوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ انہوں نے خواہ مخواہ میرے نمبر کاٹے ہیں۔ اس بار انہوں نے مارکنگ بھی بہت سخت کی ہے۔ تمہاری کلاس میں صرف 2 ہی لڑکیاں اور فیل ہیں۔ دادا جان نے اسے ایک اور اطلاع دی تھی تو وہ بے ساختہ ان سے نگاہیں چرانے لگی تھی۔ اب مجھے کیا پتا کہ بورڈ والوں کی میرے ساتھ کون سی دشمنی تھی۔ دیکھو میری بچی، ایک بات تو کان کھول کر سن لو، اس بار میں تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا ہوں۔ پہلے بھی سب لوگوں کو لگتا ہے کہ تم میرے بیجا لاڈ پیار کی وجہ سے بگڑی ہو۔ ارے اگر آپ مجھے لاڈ پیار دیتے ہیں تو اس میں کون سی برائی ہے؟ دادا اپنی پوتی کو ہی تو پیار کرتا ہے۔ اب آپ ٹھیک ہے بس کر جاؤ۔ دادا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے تھے، کیونکہ محترمہ کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ پھر سے کوئی فالتو بات اپنے منہ سے نکالتے۔ باقی سب لوگوں کو راضی کر کے ان سے معافیاں مانگ کر وہ لان میں جا کر اپنی کزن کے ساتھ چہل قدمی کرنے لگی تھی۔ یار مجھے تو اب سالار چودھری بھائی سے ڈر لگ رہا ہے، قسم سے یار۔ تم اپنی خیر منا لو، کیونکہ اگر سالار چودھری بھائی کو پتہ چل گیا کہ تم پھر سے فیل ہو گئی ہو تو وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ یار دعا کرو کہ وہ آج گھر ہی واپس نہ آئے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا پھر ان کی گاڑی کھائی میں گر جائے۔ اس کی اماں جان نے بالکنی سے اس کے اوپر جوتا پھینکا تھا، جو کہ اس کے کندھے پر جا کر لگا تھا۔ یہ درد اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا درد اسے سالار چودھری کو اپنے پیچھے کھڑے دیکھ کر ہوا تھا۔ نہ جانے وہ وہاں پر کس پل آیا تھا۔ جویریہ تو فوراً ہی وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئی تھی، جبکہ وہ سالار چودھری کے سامنے خاموشی سے سر جھکا کر کھڑی تھی۔ تو تم کہہ رہی تھی کہ میری گاڑی کھائی میں گر جائے، رائٹ؟ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا۔ ارے نہیں، میں تو بس یوں ہی مذاق کر رہی تھی۔ کھائی میں تو اب میں تمہیں گراؤں گا۔ یہ کیا رزلٹ دیا ہے تم نے تو میرا ریکارڈ خراب کر دیا ہے۔ آج اس سے پہلے میں نے جتنے بھی بچوں کو پڑھایا انہوں نے اپنی کلاس میں ٹاپ کیا تھا۔ میں نے بھی تو ٹاپ کیا ہے۔ پھر سے اس کی زبان میں گردش ہوئی تھی، لیکن اس بار اس کے علاوہ شرارتی سی دبی دبی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ آج سے پہلے کسی نے بھی ایک ساتھ اتنی زیادہ سپلیاں نہیں لی۔ تمہیں یہ سب کچھ مذاق لگ رہا ہے؟ وہ یکدم ہی حلق کے بل دھاڑا تو وہ خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کسی نے بھی اسے کبھی بھی اس لہجے میں بات نہیں کی تھی، لیکن سالار چودھری وہ آج اس کو بخشنے کے موڈ میں ہرگز بھی نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی ڈیسائیڈ کر کے آیا تھا کہ آج وہ نہ تو اس کے آنسو سے پکے گا اور نہ ہی اس کے بہانے بازیوں پر یقین کرے گا۔
پہلے بھی وہ اسے کافی ڈھیل اور چھوٹ دے چکا تھا، اور اس نے گھر کے لوگوں کو بھی سمجھا لیا تھا کہ اب کوئی بھی آگے نہیں آئے گا۔ اب میں اس لڑکی کو اپنی مرضی سے ٹریٹ کروں گا، کیونکہ یہ لڑکی ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی تھی۔ باہر سے آنے والی شور کی آوازیں سن کر دادا جان بہت زیادہ بے چین ہو رہے تھے۔ ان کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ جو بھی تھا وہ ان کی لاڈلی پوتی تھی، اور ان کا پوتا آج بیسٹ موڈ میں واپس آ چکا تھا۔ آپ مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے۔ اس نے سالار چودھری کو باور کروانے کی کوشش کی۔ میں تم سے آج کے بعد اسی لہجے میں بات کروں گا، کیونکہ تم اسی قابل ہو۔ تم نے تو ہر چیز کو مذاق سمجھ لیا۔ تم سے زیادہ نان سیریس اور بدتمیز لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی ہے۔ اگر سب گھر والے تم سے پیار کرتے، تم پر ٹرسٹ کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہر بار ان کے پیار کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ گی اور ان کے ٹرسٹ کی دھجیاں اڑاؤ گی۔ میں نے کسی کے ٹرسٹ کی دھجیاں نہیں اڑائی ہیں۔ اس کا چہرہ خوف کے مارے سیاہ پڑ گیا تھا۔ اس کے وجود میں ایک بار پھر سے کپ کپی دوڑ گئی تھی۔ اس پر سالار چودھری نے اس کا بازو پکڑا اور اس کو کھینچتے ہوئے سائڈ پر لے کر چلا گیا۔ سالار چودھری نے اپنا موبائل میں سے ایک ویڈیو دکھائی تھی۔ اس نے بے اختیار خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہم لوگ تم پر ٹرسٹ کرتے تھے اور یہ سوچ کر تمہیں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دیتے تھے کہ تم کالج پڑھنے کے لیے جاتی ہو۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، پلیز مجھے معاف کر دیں سالار چودھری۔ اپنی نوٹنکی بند کرو اور مجھے جواب دو۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں قسم سے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ اس جگہ پر جا رہے ہیں۔ یہ میری زندگی کی پہلی اور آخری غلطی تھی۔ مجھے معاف کر دیں پلیز۔ اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتائیے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں حویلی والوں کو دکھ پہنچاؤں گا؟ آج کے بعد تمہارا حویلی سے نکلنا بند ہو گیا ہے۔ میں تم پر مزید یقین نہیں کر سکتا ہوں۔ تم جیسی عورت تو یقین کیے جانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگا تھا کہ وہ جلدی سے سالار چودھری کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ الائبہ کی آنکھوں سے بھیگی ہوئی تھی۔ پلیز ایک بار میری بات سن لیں، صرف ایک بار، پھر میں آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کروں گی۔ دیکھیں، میری بات کا یقین کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لوگ کلب میں جا رہے ہیں، اور پھر جب تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ وہ کلب میں جا رہے ہیں تو تم واپس کیوں نہیں آئی؟ تم کیوں اس گھٹیا جگہ کے اندر داخل ہوئی؟ تمہیں ذرا سا بھی اندازہ کہ اگر وہاں پر میرا کوئی جاننے والا یا پھر فیملی کا کوئی جاننے والا تمہیں دیکھ لیتا تو کتنا بڑا تماشا کھڑا ہو جاتا؟ تم نے تو ہماری عزت کے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا۔ میں فوراً ہی بھاگ کر باہر آ گئی تھی۔ مجھے تم پر یقین نہیں ہے۔ وہ تصویریں وہاں پر اچھالتا ہوا لمبے لمبے ڈھک بڑھتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ الائبہ نے روتے ہوئے وہ تصویریں اٹھائی تھیں جس میں وہ کلب میں ایک چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ ڈری ہوئی ہے۔ سالار چودھری یہ سب کچھ کیوں نہیں دیکھ رہا تھا؟ غلطی ساری میری ہے۔ مجھے فیملی کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ مجھے یہ بات فیملی سے نہیں چھپانی چاہیے تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ زور زور سے اپنے بال کھینچنا شروع کر دے۔ اپنی جن دوستیوں کے چکر میں پورے 2 سال اس نے ہلا گلا کیا تھا، ان کے ساتھ ایسی جگہوں پر بھی گئی تھی جس کے بارے میں شریف لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ صرف اور صرف ایڈونچرز کے چکر میں ایک بے وقوفی تھی، اور دوسرا حد سے زیادہ جذباتی بھی تھی۔ کوئی بھی اسے ذرا سا ایموشنل کرتا تھا تو اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ لیکن اس نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ پکڑی جائے گی، اور وہ بھی سالار چودھری کے سامنے۔ وہ بھاگتی اس کے کمرے میں گئی، لیکن دروازہ اندر سے لاک تھا۔
وہ اس وقت دادا جان کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس کا دل درد کے مارے پھٹ رہا تھا۔ پوری رات ہی وہ اس بارے میں سوچتی رہی تھی۔ تو سالار چودھری بھی نہیں سکا تھا۔ اسے رہ رہ کر اس بیوقوف عورت پر غصہ آ رہا تھا۔ اگر اس دن کچھ ہو جاتا تو یہ سوچ سوچ کر اس کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے علائبہ بی بی، اس کی سزا تو تمہیں مل کر ہی رہے گی۔ وہ اپنے دماغ میں اس کے چہرے کو سوچتا ہوا خود سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھا تو وہ پہلے سے ہی اس کے کمرے سے ہی تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سالار چودھری لالا، اس نے سالار چودھری کو پکارا تو وہ اپنی جگہ پر رک گیا۔ بولو، کیا کہنا ہے تم نے؟ اس نے سخت لہجے میں سوال کیا۔ وہ عموماً اس سے غصے سے ہی بات کرتا تھا یا پھر اسے ایٹیٹیوڈ دکھاتا تھا، لیکن آج اس کے لہجے میں کچھ الگ تھا جو پہلے کبھی بھی نہیں ہوتا تھا۔ جھنجھلاہٹ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ بیزاریت تھی۔ مجھ سے سخت خفا نظر آ رہا تھا۔ آپ پلیز دادا جان کو اس بارے میں کچھ بھی مت بتائیے گا، وہ انگلیاں چٹکاتے ہوئے بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ ایک بار اس نے گردن اٹھائی تھی، تب سالار چودھری نے اس کی لال انگارہ آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، میں انہیں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، یہ کہہ کر وہ کندھے اچکاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ حویلی میں شادی کا سیزن شروع ہو گیا تھا۔ سب کزنوں کی منگنیاں ہو گئی تھیں، صرف سالار چودھری اور وہی بچتے تھے۔ سالار چودھری نے تو صاف الفاظ میں شادی سے انکار کر دیا تھا اور دادا کو بھی دو ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا کہ وہ 5 سالوں کے بعد ہی اپنی مرضی سے شادی کرے گا۔ خاندان میں تو وہ مر کر بھی شادی نہیں کرے گا۔ اگر اس نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی اور شامل کی تو وہ خاندان سے باہر ہوگی۔ اس نے بھاری دل کے ساتھ یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ بعد میں اس کا دل کافی دیر تک اداس رہا تھا۔ جہاں تک محترمہ علائبہ کا سوال تھا تو وہ اس قدر شاندار رزلٹ کے بعد اور دادا جان نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ اس کو مزید آگے نہیں پڑھائیں گے، کیونکہ فائدہ ہی نہیں تھا۔ جب ان کی پوتی کو انٹرسٹ ہی نہیں تھا تو وہ اس پر کوئی بھی برڈن نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف سالار چودھری نے اس کا گھر سے بیجا نکلنا بھی بند کر دیا تھا۔ اسے گاڑی کی چابی بھی واپس چھین لی گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اسے کہیں جانا ہوتا تھا تو وہ امی کے ساتھ جاتی تھی یا پھر کسی کزن کو اپنے ساتھ لے کر جاتی۔ اگر کبھی سالار چودھری کو پتہ چل جاتا کہ وہ اکیلی گئی ہے تو پھر سے گھر میں قیامت کھڑی کر دیتا۔ دادا جان بھی سالار چودھری اور اس کی آپس کی انبن کو محسوس کر رہے تھے۔ ایک بار انہوں نے دونوں کو اپنے کمرے میں بلایا۔ سالار چودھری تو صاف ہی مکر گیا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بار بار آنسوؤں سے بھیگ رہی تھیں۔ وہ اب یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ سالار چودھری کا یہ رویہ اسے اندر ہی اندر کوڑے مارتا تھا۔ سالار چودھری لاپرواہی کا اظہار کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی دادا جان کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا سر بے اختیار دادا کے قدموں میں رکھا اور دادا جی کہہ کر چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دادا جان تو یکدم ہی پریشان ہو گئے تھے۔ ارے میری بچی، کیا ہوا ہے؟ اٹھو وہاں سے، ادھر اوپر آ کر بیٹھو۔ انہوں نے اسے فوراً ہی اٹھا کر اپنے پہلو میں بٹھایا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا ہے۔ اور اس نے بتا دیا کہ ایک دن اس کی دوست نے اسے بتائے بغیر ہی اپنے ساتھ کلب لے کر گئی تھی اور پھر وہ زبردستی اسے اپنے ساتھ اندر بھی لے کر گئی، لیکن وہاں کا ماحول دیکھ کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی اور پچھلے دروازے سے چپکے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہاں پر سالار چودھری کا ایک دوست بھی موجود ہے
جس نے اس کی تصویریں کھینچ لی تھیں۔ وہ سالار چودھری کی فیملی کو بہت ہی قریب سے جانتا تھا اور ان کے گھر میں اس کا آنا جانا بھی لگا رہتا تھا۔ اس کی تصویریں سالار چودھری کو اپنے دوست سے ہی ملی تھیں۔ دادا جان نے بہت ہی سنجیدگی سے اس کی ساری باتیں سنی تھیں اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہو سکتا ہوں، اور اب جب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ لیکن دادا جان، سالار چودھری لالا، یہ کہہ کر وہ پھر سے آنسو بہانے لگی تھی۔ وہ بھی غصے میں ہے، کچھ وقت گزرے گا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ تو چاہتے تھے کہ ان کا بڑا پوتا ان کی چھوٹی پوتی سے نکاح کر لے، لیکن اب معاملات انہیں اپنے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ سالار چودھری کچھ ہی عرصے کے بعد اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں امریکہ چلا گیا تھا۔ اس نے کزن کی شادی بھی اٹینڈ نہیں کی تھی۔ سکندر کی شادی پر سب کزنوں نے بہت زیادہ ہلا گلا کیا تھا۔ تھوڑا سا وقت گزرا تو وہ بھی سالار چودھری کے تلخ رویے کو بھول گئی تھی، اور اب ویسے بھی وہ نظروں کے سامنے نہیں تھا۔ دادا جان نے بھی اسے معاف کر دیا تھا، تو اس کی سب سے بڑی ٹینشن بھی ختم ہو گئی تھی۔ شادی پر ہی اسے اس کے بابا کے دوست کے ایک بیٹے نے پسند کر لیا تھا۔ اس معصوم سی چھوٹی سی علائبہ پہلے ہی دل میں بہت بھائی تھی۔ اگلے ہی ہفتے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس کے لیے رشتہ لے کر پہنچ گیا تھا۔ دادا جان نے اس دوران بھی سالار چودھری کو ایک بار کال کی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سالار چودھری اپنی کزن کو پسند کرتا ہے۔ بچپن سے علائبہ اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اس سے الجھتا تھا، اسے بحث کرتا تھا، اس کو تنگ کرتا تھا، کیونکہ علائبہ کا پھولا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے بہت ہی مزہ آتا تھا۔ لیکن ابھی علائبہ نے جو حرکت کی تھی اس پر وہ واقعی میں بہت زیادہ خفا ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر پاکستان میں رہا تو اپنے غصے پر کنٹرول نہیں رکھ پائے گا اور کچھ غلط کر بیٹھے گا۔ اسی وجہ سے وہ اسے دور لندن میں آ گیا تھا، لیکن یہاں پر بھی آ کر اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار علائبہ کا چہرہ ہی آنکھوں کے سامنے گھومتا تھا۔ پھر وقتی دادا جان نے اسے علائبہ کے رشتے کے بارے میں بتایا تو وہ بالکل خاموش ہو گیا، اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے۔ تبھی اس نے یہ کہا تھا کہ میں اس کے بارے میں کچھ بھی جاننے میں انٹرسٹنگ نہیں ہوں۔ دادا جان نے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ تم تو اسے محبت کرتے تھے؟ ہاں، اب نہیں کرتا۔ میرے دل میں اس کے لیے جتنے بھی جذبات تھے ان کا میں نے اس دن ہی گلا گھونٹ دیا تھا، جس دن مجھے اس کی بے وقوفی کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ وہ کم عقل ہے، چھوٹی ہے، تم تو سمجھدار ہو، عقل مندی کا مظاہرہ کر لو۔ تم جانتے ہو کہ تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ دادا جان، کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا ہے، اور مجھے اس کے ہونے نہ ہونے سے اب کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی تھی، لیکن اب اسے فرق پڑ رہا تھا، اور بہت زیادہ پڑ رہا تھا، لیکن وہ اس کو معاف بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ عجیب قسم کی کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اب اسے خاندان والوں پر بھی بہت غصہ آنے لگا تھا کہ اتنی جلدی آخر لائبہ کی شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ رشتہ اچھا تھا اور دادا جان اپنے پوتے کا لہجہ اور رویہ دیکھ کر شش و پنج میں مبتلا ہو گئے تھے۔ لائبہ کی امی بھی چاہتی تھیں کہ جلد از جلد اس کی شادی کرنے، سر پر ذمہ داری آئے گی تو تھوڑا سمجھدار ہو جائے گی۔ لوگ بھی اچھے تھے، خاندانی تھے، اور ان کے اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق ہی تھے، تو انہوں نے رشتہ طے کرنے میں دیری نہیں کی تھی۔ اور یوں علائبہ کی ارسل نامی لڑکے کے ساتھ منگنی ہو گئی تھی۔ ابھی تک ان دونوں کے فون نمبر ایکسچینج نہیں ہوئے تھے، اور علائبہ کو اس سے بات کرنے میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل بھی مرجھا سا گیا تھا۔ اسے ایک کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی، اور جس کی کمی وہ محسوس کر رہی تھی وہ اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ رات تقریباً 11 بجے کا وقت تھا جب اچانک اس کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا کہ ایک انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے کچھ سوچ کر کال اٹینڈ کر لی
تو دوسری طرف سے ارسل کی آواز سن کر وہ ایک لمحے کے لیے بکھلا گئی تھی۔ موبائل اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر بیڈ پر گر گیا تھا۔ ارسل کو موبائل گرنے کی آواز سنائی تھی تو وہ بھی تبھی ابھی آواز میں ہنسنے لگا۔ دیکھیے، میں بالکل بھی ذمہ دار نہیں ہوں، اور جہاں تک آواز کا سوال ہے تو اتنا مجھے یقین ہے کہ میری آواز بھی ڈراؤنی نہیں ہے۔ آپ پلیز ریلیکس ہو جائیں، وہ شرارتی لہجے میں بولا تو علائبہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ آپ نے رات کے اس وقت کال کیوں کی ہے؟ یہ شریفوں کا کال کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تو پھر آپ مجھے شریفوں کا ٹائم بتا دیں، میں آپ کو نیکسٹ اسی ٹائم پر ہی کال کروں گا۔ اور ابھی آپ کو پریشان کرنے کے لیے بہت بہت معذرت۔ اس نے فوراً ہی معافی مانگ لی تھی۔ علائبہ کو لگا تھا کہ اس کی بات کا برا منا جائے گا، لیکن دوسری طرف ارسل کے لہجے سے بالکل بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے علائبہ کی بات کو مائنڈ کیا ہے۔ علائبہ پھر سے خاموش ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ منگنی کے انگوٹھے بھی اسے اس کی ساس نے پہنائی تھی، جسے اب وہ اپنی انگلی میں گول گول گھما رہی تھی۔ آپ اس رشتے سے خوش تو ہیں؟ وہ اصل میں پوچھنا چاہتا تھا۔ آپ کسی اور کو تو پسند نہیں کرتے؟ یہ سن کر علائبہ نے غصے سے کال کاٹ دی تو ارسل نے حیرت سے موبائل کو گھورا تھا۔ یہ لڑکی واقعی میں دوسری لڑکیوں سے منفرد ہے۔ اس کے ساتھ کھیل کھیلتے ہوئے بہت مزہ آئے گا۔ اس کے لبوں پر خباثت بڑی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ایک انتہائی گھٹیا انسان تھا، ایک سائیکوپاتھ تھا جس کو لڑکیوں کے جذبات کے ساتھ کھیل کر خوشی ملتی تھی۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں تھیں جن کی وہ زندگیاں برباد کر چکا تھا۔ علائبہ کے ساتھ اس کی پہلی شادی نہیں تھی، بلکہ وہ اس سے پہلے بھی 3 شادیاں کر چکا تھا۔ تینوں شادیاں اس نے پاکستان سے باہر کی تھیں۔ ہر بار وہ معصوم لڑکیوں کو اپنا شکار بناتا تھا، ان سے نکاح کرتا تھا، ان کو ذہنی اذیت دیتا تھا، ان کو اتنا پاگل کر دیتا تھا کہ وہ اسے بھاگتی تھیں اور اسے پناہ مانگتی تھیں۔ وہ لوگوں کے ساتھ مائنڈ گیمز کھیلتا تھا۔ وہ پہلی پاکستانی لڑکی تھی جو اس کے عتاب کا نشانہ بن رہی تھی۔ کال کاٹ کر علائبہ کو پھر سے افسوس ہوا کہ اسے اس طرح سے روڈ بیہیو شو نہیں کرنا چاہیے تھا، کہیں ایسا نہ ہو اس کی اماں جان کو شکایت لگا دے۔ لیکن وہ اس نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ میں بعد میں اماں کو بتا دوں گی کہ اس نے آدھی رات کے وقت مجھے کال کی تھی۔ وہ دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ سالار چودھری نے خود کو بری طرح سے مصروف کر لیا تو اس کے پاس تو اب سوچنے کا بھی وقت نہیں ہوتا تھا۔ ایک میٹنگ سے فری ہوتا تھا تو دوسری میٹنگ کی ٹائمنگ آ جاتی تھی۔ پریزنٹیشنز میں اس حد تک غرق ہو جاتا تھا کہ اسے آس پاس کا کوئی ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ بعض اوقات تو پوری پوری رات وہ کام کرتا تھا، لیکن پھر بھی اس مصروفیت کے دوران بھی چپکے سے محترمہ کا خیال دل میں آ جاتا تھا اور چند سیکنڈ کا خیال اس کی ساری مصروفیت پر بھاری ہو جاتا تھا۔ علائبہ بھی اپنی زندگی میں مگن ہو گئی تھی۔ شادی کے دن سر پر آ گئے تھے، زور و شور سے شاپنگز ہو رہی تھیں۔ دادا جان سالار چودھری کو پل پل کی خبر دے رہے تھے۔ ایک دن انہوں نے سالار چودھری کے سامنے لڑکے کا نام لیا اور اس کے پروفیشن کے بارے میں بتایا۔ سالار چودھری ٹھٹک گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کس کا نام لیا ہے؟ کیا آپ نے علائبہ کا رشتہ انکل فرحان کے بیٹے کے ساتھ طے کی؟ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ ہاں، میں نے اسی کے ساتھ طے کیا ہے۔ بہت ہی اچھا، سلجھا بچہ۔ ارے دادا جان، کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ ایک نفسیاتی انسان ہے، سائیکو بات ہے۔ وہ پہلے بھی 3 شادیاں کر چکا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ پر بیٹھا تھا، اس کا دل ہول رہا تھا۔ دادا جان نے سنا تو پریشان ہو گئے۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ہوش میں ہو؟ جی ہاں سالار چودھری، میں یہ بات اپنے پورے ہوش و آواز میں رہ کر کہہ رہا ہوں۔ میں اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ ارے اس پر تو لندن میں 3 کیسز چل رہے ہیں۔ وہ بڑی مشکل سے وہاں سے نکل کر پاکستان بھاگا تھا، اسی وجہ تو واپس نہیں جا رہا ہے۔ آپ لوگ مجھے تو بتا دیتے۔ بیٹا جی، میں نے تمہیں اس کے بارے میں بتایا تھا، لیکن تم کوئی سوچنے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ تمہارے اوپر نہ جانے کون سا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ دادا جان نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ نکاح ہے اس کا 3 دنوں کے بعد۔ اگر نکاح ٹوٹ گیا تو بہت زیادہ بدنامی ہوگی۔ اس کا نکاح ہوگا ضرور، لیکن اس گھٹیا ارسل کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو پھر کس کے ساتھ ہوگا؟ دادا جان چمک کر بولے تھے۔ آف کورس میرے ساتھ ہی ہوگا۔ میں اپنی معصوم پوتی کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ تم نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ آپ تو یوں کہہ رہے ہیں جیسے میں نے اس پر کوئی بہت بڑا ظلم کر دیا ہو۔ میں نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔
تم تو کہتے تھے تم اس کو معاف نہیں کر پا رہے ہو. ابھی بھی اس کو معاف نہیں کر پایا، لیکن میں اس کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہوں. میں اس کے ساتھ مل بیٹھ کر سارے معاملات کلیئر کر لوں گا، غلط فہمیاں دور کر دوں گا، لیکن میں اسے کسی اور کے حوالے نہیں کروں گا. وہ صرف میری ہے اور میری رہے گی. میں نے ساری زندگی اسے اس وجہ سے محبت نہیں کی تھی کہ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اسے کسی اور کے حوالے کر دوں. یہ ساری باتیں تمہیں پہلے سمجھنی چاہیے تھیں. ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ کم سے کم اس گھٹیا انسان کو اپنی پوتی دینے سے بہتر آپ یہی سمجھیں گے کہ آپ اس کا نکاح مجھ سے کروا دیں. اب میں آپ کو ساری بات سمجھاتا ہوں. اسے دادا جان کا اعتماد مل گیا تھا. دادا بھی صدا کے ایڈونچر پسند شخص تھے. پوری زندگی انہوں نے یہی تو کیا تھا، اور اپنی شادی بھی ان کی اس طرح سے ہوئی تھی. اپنی بیگم کے دولہے کو اغوا کر لیا تھا اور پھر اپنی بیگم سے نکاح کر کے پوری دنیا کے سامنے ہیرو بن گئے تھے، جبکہ اصل ولن تو وہ خود ہی تھے. جب یہی مشورہ ان کے پوتے نے ان کو دیا تو مسکراتے بولے، بیٹا جی یہ کھیل ہم کھیل چکے ہیں، اب بس جلدی سے پاکستان آنے کی تیاریاں شروع کر دیں، کیونکہ اس بار دیر کر دی تو میں پھر آپ کو معاف نہیں کروں گا. وہ اگلی فلائٹ سے پاکستان پہنچ گیا تھا. ادھر شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھیں. نکاح کا دن آ گیا تھا. وہ پارلر سے تیار ہو کر آئی تو سب لوگوں کی نگاہیں اس پر ہی جم گئی تھیں. وہ بہت حسین لگ رہی تھی. اس نے صرف ایک بار ہی نگاہ اٹھائی تھی اور پھر اس کی نگاہ سالار چودھری پر جا کر رکی تھی، جو جرمٹ میں پیچھے کی طرف ہو کر کھڑا تھا. اطمینان کے ساتھ اس نے ٹیک لگائی ہوئی تھی اور اس کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا. اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے سٹ پٹا گئی تھی. یا میرے اللہ، یہاں پر کیوں آ گیا ہے؟ کہیں یہ میرا پول تو نہیں کھول دیں گے؟ نہیں نہیں، اتنے ظالم بھی نہیں ہیں. اس نے اپنے آپ کو تسلی دی. دولہا ابھی تک نہیں آیا تھا. 3 گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن دولہے کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا. نہ جانے سے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا. دادا جان کے ڈرامے عروج پر تھے. انہوں نے تو اتنا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا کہ ان کے سامنے بیٹے بھی پریشان ہو گئے تھے. ارے ابا جی کیا ہو گیا؟ ضرور کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا. ابھی تھوڑی دیر میں بارات آ جائے گی، ان کو تھوڑا سا تو احساس ذمہ داری ہونی چاہیے. اس قدر لاپرواہی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں وہ لوگ؟ میں تو شروع سے شادی کے حق میں نہیں تھا. اس طرح کے لوگوں میں اپنی بیٹی کو دینا اپنی بیٹی پر ظلم کرنے کے مترادف ہے. ابا جان، آپ نے سب سے پہلے اس رشتے کے لیے ہاں کی تھی. جواز صاحب نے ذرا سا ان کے کانوں میں جھکتے ہوئے کہا تو اپنی چینی جیسی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے ان کو گھورنے لگے. جواز صاحب سٹ پٹا گئے تھے. اب تم اپنے باپ کو تانے دو گے اور اپنے باپ پر طنز کرو گے؟ ارے نہیں ابا جان، میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ میری اتنی مجال. اگر آپ کو میری بات میں لگے تو معذرت. دادا جی، دولہے والوں کی طرف سے کال آئی تھی دولہا غائب ہو گیا ہے. حال میں یکدم ہی شور اٹھ کھڑا ہوا تھا. ارے ایسے کیسے دولہا غائب ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں لگتا کہ کسی نے دولہے کو اغوا کر لیا ہے. بیٹوں نے ایک بار پھر اپنے ابا کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، کیونکہ وہ ابا کے جوانی کی کہانی سے واقف تھے. اس لیے تو کہتے ہیں ابا جان کے جوانی میں اچھے اچھے کام کرنے چاہیے، کیونکہ بعد میں ان کاموں کے نتائج بچوں کو بھگتنے پڑتے ہیں. ایسے کیسے میری پیاری بچی نتائج بھگتے گی؟ نکاح ہوگا اور ہر حال میں ہوگا، لیکن دولہا تو ہے نہیں. ہمارے سالار چودھری دادا جان نے یہ کہا تھا کہ وہاں پر خوشی کی لہر توڑ گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے چینی بھی پھیلی ہوئی تھی. سب لوگ سوالیہ انداز میں سالار چودھری کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اور پھر یکدم ہی وہاں پہ ہوٹنگ ہونے لگی. ایک لمحے کے لیے سبھی بھول گئے تھے کہ بارات نہیں آئی. سب بارات نہ آنے کا غم بھول کر اب اس بات کا جشن منا رہے تھے کہ سالار چودھری صاحب کی شادی علائبہ صاحبہ کے ساتھ ہو رہی ہے. دوسری طرف جب علائبہ کو پتہ چلا تو اس کے دل کی ایک بٹ مس ہوئی تھی. کیا سالار چودھری لالا؟ ارے بیوقوف لڑکی، اب اس کو لالا کہہ کر نہ پکارو. اب وہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے. ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا. وہ دونوں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے. چاند اور سورج کی چوری لگ رہی تھی. سب لوگ سلامیاں دے کر جا رہے تھے. اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ ریلیکس ہو جاؤ، سالار چودھری نے اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے کہا. آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ وہ خفگی سے اسے دریافت کرنے لگی. یہ باتیں یہاں پر نہیں کی جاتی، بعد میں تمہیں ڈیٹیل سے بتاؤں گا. فی الحال تم سلامیاں سمیٹو، یہ سب پیسہ میرا ہوگا. وہ یکدم ہی پرجوش انداز میں بولی تھی. ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ نارمل لہجے میں بات کر رہا تھا، لیکن علائبہ کو ڈر لگ رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں مجھ سے اپنے سارے حساب کتاب برابر کر لیں. لیکن بعد میں بھی سہاگ رات میں علائبہ کے بات باور کروا دی تھی کہ علائبہ جو کچھ بھی کیا تھا اس پر وہ خفا تو ہوا تھا، لیکن اس سے ناراض نہیں رہ سکتا تھا. مجھ سے محبت کرتا تھا، اس کی عزت کرتا اور اپنی محبت پر کمپرومائز نہیں کر سکتا ہے. یہ سن کے علائبہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی تھی. شاید یہی کمی تھی جو اس نے محسوس ہو رہی تھی جب سالار چودھری کی ہمراہی میں پوری ہو گئی تھی. اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اب کبھی بھی اس کو شکایت کا موقع. اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں
اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔